बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बड़े भारी दिल के साथ के इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में सहाफ़ियों के ऊपर पता नहीं कौन कौन सी क़यामतें टूटनी हैं। अब नदीम मलिक साहब के ख़िलाफ़ दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो उनको FIA का नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कोई 4 अप्रैल को पता नहीं कब इस तरह करके उन्होंने कोई 28 अप्रैल को गालबन एक प्रोग्राम में एक वाक़या सुनाया था जज अरशद मलिक से मुतल्लिक़। वो क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन बात ये है कि उसके ऊपर उनसे जी के आए पेश हों तलबी का नोटिस और नोटिस जारी कर रहा है काउंटर टेररिज्म विंग। मतलब ये कौन सी दहशतगर्दी हो गई है? अगर जज अरशद मलिक साहब की कोई बात किसी ने बता दी तो क्या इसको दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लाया जाएगा? या जो अरशद मलिक साहब की वीडियो एक लीक हुई थी, 2 वीडियो बेचारा तो दो पासों मारा गया ना। एक तो किसी वो 20 साल पहले वो कोई वीडियो रिकॉर्ड हो गई 40 मिनट की, वो तवील वीडियो है जिसमें वो काबिल एतराज़ हालत में या काबिल एतराज़ जो हैं वो हरकत कर रहे हैं और वो बड़ी मतलब रिकॉर्डिंग हो गई और फिर उस वीडियो में एक बंदा और मौजूद है जिसको बेसिकली जिसने ये वीडियो बनाई होगी या उसका कोई कसूर होगा। तो बहरहाल वो साहब मौजूद हैं, वो एक सोफ़ा है। बहरहाल वो मैं छोड़ें इस बात को। तो 40 मिनट की तवील वीडियो है और वो 40 मिनट में वो मसरूफ़ ही हैं। तो अब बात ये है कि उसमें जो उन्होंने बात बताई वो अहवाल बताए कि अगर आप कहें तो मैं उनकी जो है ड्यूरेशन 1 मिनट की है, 16 सेकंड की है कि वो मैं ट्रांसक्रिप्ट तैयार जो करके उन्होंने भेजा है FIA ने कि जज अरशद मलिक अल्लाह इनकी मग़फ़रत फरमाई, ये वो जो बात है जो वो कर रहे हैं वो जो मैं वो नहीं चला सकता। नदीम मलिक साहब की स्टेटमेंट जिसके ऊपर उनको नोटिस जारी किया गया है वो कॉपीराइट की वजह से, तो वो मैं ट्रांसक्रिप्ट है वो सुन लें कि जज अरशद मलिक अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनके ऊपर FIA की टीम इन्वेस्टिगेशन वगैरह इस प्रोसेस के अंदर कर रही थी। मुझे कुछ अर्सा पहले इनमें से एक शख्स सीनियर आदमी थे, उनसे मिलने का मौका मिला। वो 2 लोग थे बल्कि इनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे मज़े की एक बात बताई, मैं पूरी तफसील ऑन एयर तो बता नहीं सकता कि इसमें कुछ हमारे बड़े ताकतवर अदारों के 1 या 2 लोगों के नाम आते थे। मैं पूरी कहानी बयान नहीं बता सकता, यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन इस कहानी को मैं सामने रखूँ तो इससे ये तासर मिलता है कि एक वीडियो तो 20 साल पुरानी, जज अरशद मलिक दूसरी पार्टी जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके हाथ में 20 साल पुरानी वीडियो आ गई और वो वीडियो काबिल एतराज़ थी। और इस काबिल एतराज़ वीडियो 20 साल पहले जब वो मुल्तान के अंदर पोस्टेड थे उस वक़्त रिकॉर्ड किया गया था। इसमें इनके साथ कोई और शख्स भी मौजूद थे। जज साहब को तलब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में एक जगह के ऊपर, उनको ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मतलब आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कौन सा है, तो जिसको शारा दस्तूर भी गालबन कहते हैं। तो मैं एक जगह के ऊपर उनको ये बताया गया कि ये वीडियो एक आई है, अब देखो कि अगर तो सीधे हाथ इस केस का फ़ैसला करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वीडियो मंजर आम पर आ जाएंगे। इनको यकीन दहानी कराई कि तुम फ़ैसला करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये जज गया, जज अरशद मलिक ने फ़ैसला वैसा सुना दिया, नवाज शरीफ की नाअहली हो गई। ये मुझे जो बातें उन्होंने सुनाई वो आपको सुना रहा हूँ, सच और झूठ का वज़न उन दोनों पर है। अच्छा, इससे आगे भी है उनकी स्टेटमेंट बड़ी मज़े की कि वो मिड जैक एक कोई घर है इस्लामाबाद के गालबन उसको कहते हैं मारगला रोड, वहाँ पर है, वो कोई साहब रहते हैं वहाँ पर, उनका एक लाहौर में भी इसी तरह का घर है। नवाज शरीफ साहब के वो बताए जाते हैं कि बड़े करीबी आदमी हैं। तो उन्होंने अब ये कहानी बड़ी मज़े की है। कहानी मज़े की ये है कि मतलब कहानी चले पहले कहानी ये है कि वो जो मतलब नासिर भट्ट साहब ने फिर उनकी वीडियो भी बना दी। हुआ ये था कि जज साहब को पहले मुस्लिम लीग नून ने अप्रोच किया था अरशद मलिक साहब को, और वो मिड जैक वाले जो साहब हैं उन्होंने अप्रोच किया था, जो पकड़े भी गए थे। गालबन नासिर जंजवा नाम उनका बताया जाता है गालबन।
اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا پہلے. رابطہ کرنے کے بعد طے یہ پایا تھا کہ آپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بری کریں گے. نون لیگ والوں نے مطلب ساری تگڑم جو بلائی تھی, اور بری کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے کہ جناب کہ آپ کو جو تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً جو ہے وہ آپ کو, یہ میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کی سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم تک پہنچی ہے صحافیوں کو, بڑے صحافیوں کے پاس ہے. تو آپ کو جناب ہم لگا دیں گے لاہور ہائی کورٹ کا جج, ایلیویٹ کروا دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر درمیان میں یہ ہوا کہ یہ ویڈیو جو تھی ان کی 20 سال پہلے والی, یہ کسی کے ہاتھ لگی, اور ہاتھ لگنے کے بعد ہوا یہ کہ پھر وہ شارع ایونیو والی جو پوری کہانی ہے کہ وہ جن کے ہاتھ بھی لگی انہوں نے پھر ان کو دکھائی. پھر وہ مریم صاحبہ نے وہ والی بات جو ہے وہ کر دی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا, جہاں سے یہ والا سارا کیس کھڑا ہوا تھا. کہ پھر وہ ناصر بٹ صاحب نے ان کی ویڈیو بنا لی کہ ان سے پوچھا کہ یار کہ آپ نے تو یہ کیا تھا مطلب وعدہ, تو کیا آپ نے کیا. اب کہانی یہ ہے کہ جج صاحب جو تھے وہ اس کے باوجود, یعنی ویڈیو دیکھنے کے باوجود جو تھے, انہوں نے اپنی فنکاری دکھا دی تھی کہ ایک میں ان کو چھوڑ دیا تھا, ایک میں سزا دے دی تھی. تو اور کہہ رہے تھے مجھے جج لواؤ. یعنی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دنوں کی بات ہے. یعنی ان دنوں آپ کو پتہ ہے نا شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے, میں نے ایک میں چھوڑا کیس میں سکم فیصلہ اس طرح کا دیا ہے کہ اوپر آپ کو سزا نہیں ہو سکے گی, تو میں نے تو فیور کی ہے آپ کو. تو جج صاحب جو ہیں پھر وہ یہ ویڈیو مسلم لیگ نون نے لیک کر دی, ان کی یہ ریکارڈنگ کر کے. جب یہ ویڈیو لیک ہوئی تو پھر اس کے بعد جج صاحب بہت زیادہ پریشر میں آ گئے, اور بہت زیادہ ان کی ایک بیٹی تھی, تو اس بیٹی وہ ڈپریس اپنی اولاد, بندہ بلیک میل یا جو بھی کہہ لیں کہ جب اولاد کی نظروں میں اس کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کی نظروں سے گر جائے لیکن اپنی اولاد کی نظروں میں سے نہ گرے, تو ان کو لگا کہ وہ اپنی اولاد کی نظر میں بھی گر گئے. تو ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے اپنے باپ کا حوصلہ بڑھایا, انہوں نے کہا کہ باجی غلطیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے, کوئی بات نہیں, آپ اتنے ڈپریس کیوں ہیں. پھر جج صاحب جو ہے نا وہ ذرا کھڑے ہو گئے, پھر انہوں نے کرونا ہو گیا, پھر وہ کرونے کے بعد مطلب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو پوائنٹ میں جو بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کہ اب اس طرح کی خبریں تو صحافیوں کے پاس ہوتی ہیں یار. اب یہ جو خبر میں نے آپ کو بتائی ہے, اگلی کہانی جو پوری کی پوری آپ کو بتائی ہے کہ جج صاحب مکے ہوئے تھے کہ نون لیگ نون لیگ نے پہلے اپروچ کیا تھا, پھر وہ جن کے پاس ویڈیو بعد میں آئی, تو نون لیگ کو تو انہوں نے وہ اپنی جتنی فیور دے سکتے تھے ویڈیو آنے کے باوجود, جو ان کو ویڈیو دکھائی گئی تھی, اور پھر وہ جس کا اعتراف کر رہے ہیں جس ویڈیو میں وہ جو ناصر بٹ صاحب نے ان کی بنائی, پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کروائی گئی, تو وہ پوری انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. لیکن صرف یہ ہے پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ صحافیوں کو آپ اس طرح کے نوٹس کریں گے تو پھر تو خبر لوگوں تک نہیں پہنچ سکا کرے گی, گڑبڑ ہوگی. اور یہ جو ہوتی ہے پاور پالیٹکس اسی طرح کی ہوتی ہے, جس کا جو دا لگ جائے وہ کر لیتا ہے. اب کہانیاں تو پھر بڑی بڑی, وہ آپ سمجھیں کہ صحافی تو سچائی 10% بھی نہیں پہنچ پاتے, اور جو بتا پاتے ہیں وہ 2-3% ہوتا ہے. باقی تو یہاں پر فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پر اصول قانون یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی آپ کو جب وہ دور, پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پھر اس ویڈیو, جب یہ مقدمہ درج ہوا تو عمران خان صاحب جو تھے وہ اپنی حکومت کے افسروں کے اوپر وہ موری چڑھے ہوئے تھے ڈنڈا لے کے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ تم دہشت گردی کی دفعات لگاؤ, تم مریم کو پکڑ سکتے ہو, تم فلاں کو کر سکتے ہو. پرویز ان کا جو میں اب یہ بربنا اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے 3 انٹرسٹ تھے کہ یار ایک تو پہلی گل ہے کہ اچھا کچھ باتیں ہیں وہ بڑی نہیں زیب نہیں دیتی, میں وہ ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایک بندے کا انٹرسٹ کس چیز میں تھا. وہاں پر ایک میٹنگ میں ہو رہی تھی تو اس میں انٹرسٹ یہ تھا کہ 40 منٹ کی کر رہا ہے, یہ ایک بندے کا انٹرسٹ تھا کہ یار اچھا 40 منٹ لگے, یعنی ویڈیو میں بزی رہے جج صاحب ارشد ملک صاحب.
تو وہ بات انویسٹیگیشن کی ہو رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ بات کرتے تھے تو وہ پھر بات وہیں سے شروع کوئی کر دیتا تھا، اور نہیں یار 40 منٹ کی کرتا رہا یار. تو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا انٹرسٹ جو تھا وہ اور بھی بہت سی چیزوں میں تھا، لیکن جو تھا مین انٹرسٹ ان کا وہ تھا کہ جناب کہ یہ پرویز رشید اور مریم کو گرفتار کریں، اس کیس میں دہشت گردی کا مقدمہ دیں. وہ افسر جتنے بیٹھے ہوئے تھے انویسٹیگیشن جو کر رہے تھے، انویسٹیگیٹ کر رہے تے، وہ کہتے ہیں سر نہیں کر سکتے، کس قانون کے تحت کریں. اب مجھے تو یہ دیکھیں نا، کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، دہشت گردی کتوں ہو گئی. عمران خان صاحب کے اندر کتنی وہ کیا کہتے ہیں خنس جس کو کہتے ہیں، ان کے دماغ میں کتنی اناد ہے، ان کے دل میں کتنی مخاصمت ہے، وہ کس لیول پہ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے. وہ یہ ایف آئی اے کا نوٹس کافی ہے، کیونکہ ایک تو ندیم ملک انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، ان کو ٹھوک کے رکھنا ہے، سارے صحافیوں کو مطلب وہ ٹھوک کے رکھنا جو انڈیپینڈنٹ بات کریں. اور پھر وہ جو بات کر رہے تھے اس میں کچھ حساس نوعیت کے معاملات بھی تھے کہ جی کہ وہ کہہ رہے تھے انڈرسٹینڈ کریں گے آپ کے وہ کن کے وہ کون سی طاقتور شخصیت کون لوگ. تو میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا. ایک بات. دوسری بات کہ عمران خان صاحب بائی ڈیزائن ان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان میں صحافت کا گلا وہ کیا کہتے ہیں کاٹ دینا چاہتی ہے. کیوں کاٹ دینا چاہتی ہے کہ پاکستان اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ننگی تلوار جو ریاست کی استعمال ہوتی ہے وہ کبھی کوئی حکومت آئی نہیں. نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں جب نواز شریف صاحب بھی عمران خان صاحب کی جگہ پر وزیر اعظم ہوتے تھے، یعنی پرانی بات میں کر رہا ہوں، تو وہ جنگ والوں کے موری چڑھے ہوئے تھے. ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو روزنامہ جنگ وہ 2 صفوں پر لے آئے تھے کھینچ کے، مطلب وہ بڑا وہ کہتے ہیں نا اٹ کھڑکا لگا ہوا تھا اس دور میں. تو سیکھا انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ کہ نہیں یار یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ پرانا ایک کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کی، جو کہہ لیں کہ ایک کیا کہیں گے ایک سوچ کا، کہ جو پاکستان کو ایک خاص طرز پر چلانا چاہتی ہے. تو پائن جڑے نے اس اسکرپٹ کے اوپر وہ ایک نئے اداکار ہیں یوں کہہ لیں. تو وہ ان کو صحافت اور جرنلسٹ جو ہیں یہ دونوں جو ہیں بارے میں نہیں ہیں. تو اسی لیے ان کے دور میں مطلب جو ابصار عالم کو گولی بھی لگی ماشاءاللہ. ویسے تو نواز شریف صاحب کے دور میں حامد میر صاحب کو بھی ایک نہیں کوئی 5-7 کٹھیاں بج گئی تھیں گولیاں. تو وہ نواز شریف صاحب کتنے قصوروار تھے کتنے نہیں تھے وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے حامد میر والا. اور جو ابصار عالم صاحب والا فیصلہ ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ہم ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ راضی بہت ہوں نے ٹھیک ہویا انہوں نے کچھ نہ بھی کیا ہو لیکن خوش بہت ہوں بھائن ساڈا اندروں، واہ ویری گڈ تن کے رکھو انہوں. تو اسی طرح وہ جو پھینٹ پڑ جاتی ہے وہ اپنے ستور صاحب کو بہت خوش ہوں پائیں. پھر ان کی وکیل کو تڑیاں لگنی شروع ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی جو وکیل ہے وہ حاضر مزاری صاحبہ، ایمان حاضر مزاری شاید ان کا نام ہے، وہ ہماری جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں شیریں مزاری، ان کی وہ بیٹی ہیں. تو ان کو جناب بکھریاں تڑیاں، ان کو گاڑی کے ایکسیڈنٹ اور وہ چیزنگ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کا جو دور ہے وہ ابتلا کا دور ہے. عمران خان صاحب کا دور جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے جاج بن یوسف کا دور ہے ہمارے اوپر جو مسلط ہے کہ ظلم صحافیوں کے اوپر. اب یہ ان کو 160 کے نوٹس جاری ہوئے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ونگ والوں نے کیے ہیں ایف آئی اے کے، اور حکم ہے کہ آ کے سورس بتائیں. یار یہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا کہ صحافیوں کو بلا کے آپ نوٹس جاری کر دیں گے سورس بتائیں. جناب کوئی نہیں پوچھتا، نہ مہذب دنیا میں کوئی پوچھتا ہے اور نہ کبھی پہلے کسی نے پوچھے تھے. صحافیوں سے سورس نہیں پوچھتے، اور وہ اس کی وجہ ہے کہ کل کو صحافیوں نے اس طرح کی بھی خبریں بریک کرنی ہے جس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا. لیکن عمران خان صاحب آپ تو خود کچھ نہیں ہیں، وہ تو بھرتی شدہ آدمی ہے جو ایک اسکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں، اور وہ اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ یار کہ جو وہ کیا نام تھا ان کا فیصل واڈا صاحب کے 5-6 ہزار بندہ اس کی گردنیں اتار دیں لٹکا دیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کر کے وہ باتیں کرتے ہیں نا. جب وہ جھوم کے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا پاکستان میں نوکریاں لینے آئے گی اگلے کوئی 1-2 ہفتوں کی بات ہے، اتنی نوکریاں ہوں گی
کہ بس باہر سے لوگ ہی آگے پھر نوکریاں کریں گے اور بڑا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ ایک بڑے جھومتے جامتے انہوں نے یہ والی اسٹیٹمنٹ دی تھی. اسی طرح غضبناک ہو کے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی 5-6 ہزار بندہ لٹکا دیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا, یہ بھی کسی دن ہو جائے گا. ان کے ہوتے ہوئے اتنا کچھ ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کے دور میں صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستان 164ویں نمبر پر آ گیا ہے. شاید اتنے برے حالات افغانستان میں بھی نہ ہو صحافیوں کے اوپر جتنے برے حالات پاکستان کے اندر ہیں. اور کوئی صومالیہ شمالیہ اس طرح کے ملکوں کے اوپر کے جن کے ہمیں نام بھی معلوم نہیں ہے اور جن کا نام لیتے ہوئے ایک عجیب سی جھرجری آتی ہے یعنی ہمیں بطور پاکستانی ہونے کے ناطے. تو عمران خان صاحب کی حکومت کا کیا یاد کریں گے ہم, کیا یاد رکھیں گے ہم کہ صحافی اٹھائے جاتے تھے, ان کو چھتر مارے جاتے تھے, ان پر تشدد کیا جاتا تھا, ان کو غائب کر دیا جاتا تھا, سڑکوں سے اٹھا لیا جاتا تھا اور ان کو گولیاں مار دی جاتی تھیں, پبلک پلیسز پہ گولیاں مار دی جاتی تھیں. اور پھر صحافیوں کی صرف اس وجہ سے کہ وہ ذرا انڈیپینڈنٹ بات کرتے ہیں, ان کو ان کی فیملیوں کو آپ جو مطلب آپ کے دور میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. ندیم ملک کے خلاف ایک طرف نوٹس جاری ہوا, دوسری طرف کہ یہ نون لیگ کا بندہ ہے, اس کی بیوی نون لیگ کی ایم پی اے ہے. خدا دا خوف کھاؤ یار, خدا دا خوف کھاؤ. مطلب آپ کے تو مطلب کوئی وہ ہوتا ہے نا, کوئی اگلی بات سے پچھلی نہیں ملتی, پچھلی سے اگلی نہیں ملتی. یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا حال ہے. اور مطلب ان کے چاہنے والے ہیں 400 کھرب ڈالر کہ جناب انکار کر دیا پروپیگنڈے کا, یہ عالم ہے. مطلب حد ہی ہو گئی ہے یار. تو سمپل یہ ہے کہ گھبرانا نہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا ندیم ملک صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ. اور دعا کریں کہ بڑی مشکل حالات میں یہ جو صحافی ہیں, یہ جو تھوڑی بہت آپ تک خبر آ جاتی ہے, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خبر بھی نہ آئے اور یہ چائنا ماڈل ہو پاکستان میں, کوئی رشیا ماڈل ہو, کوئی سعودی عرب ماڈل ہو, کوئی ایران ماڈل ہو, کہ جہاں پر جو ایک دفعہ حکومت میں آ جائے پھر وہ تا قیامت اور آخری سانس تک جو ہے, پہلے 2 کام, ایک تو اس کو آب حیات مل جائے اور وہ تا قیامت زندہ رہے. پتہ نہیں قیامت بھی ان کے نزدیک آنی ہے کہ نہیں آنی, لیکن وہ زندہ رہے, لامحدود زندگی ہو اور تب تک وہ اقتدار میں بھی رہے. تو یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سدا بادشاہی اللہ پاک کی ہے اور اللہ پاک ظالموں کی رسی ضرور دراز کرتا ہے, لیکن اپنے نام لیواؤں کو وہ اکیلا نہیں چھوڑتا. تو ندیم ملک صاحب ہوں, ابصار عالم صاحب ہوں, حامد میر صاحب ہوں اور اسد طور صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, مطیع اللہ جان صاحب ہوں, اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.